और रंडी के बच्चों वो तुम्हारा है, मोइनुद्दीन चिश्ती तुम्हारा है, अहमद लो रजा जी, बरेलवी लो को मारने अच्छा उस्मान वाला। भाई अब आप चुप कर दें। उस्मान भाई अब आपके ऊपर से जो है ना निकल गई है बात, ये अच्छा भी ये गुफ्तगू से हट गया नहीं 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 वो। नहीं नहीं और आखिरी बात नहीं आप नहीं गाली आप नहीं अपनी दूंगा बात रख ले, फिर मैं बात रखनी है अपनी। ओए कुत्ते के हाँ बच्चों। वो अच्छा रहील साहब नहीं नहीं निकाला नहीं। अच्छा वो मैं यार कहना चाह रहा था सुनते ले, यार, अभी तो चिश्ती रसूलुल्लाह का उसने दिफा किया अशरफ अली थानवी ने, ये चेक कर। आप फोटो तो बड़ी करो, उस्मान भाई फोटो चिश्ती बड़ी रसूलुल्लाह करो। का दिफा किया उसने, कहता है कि वो उस्मान तुम्हारा भाई, कैसा जाहिल बंदा ही यार देवबंदी उस्मान भाई है, ये फोटो बड़ी मरज़ई करे। था। नहीं नहीं देवबंदी उस्मान भाई, इसको मैंने देखा है 2-3 बार, ये वो कादियानियों से ना डिबेट कर रहा होता है, लेकिन बस ऐसे ही एक बार मैंने इसको मना भी किया था, मैंने कहा ना ओए किया होए करो होए, इनके साथ ओए इधर ते क्योंकि तुम्हें नहीं देखो, ओए इधर ते देखो, ओए ओए यार ऐसे ओए ओए। ऐसे ऐसे भी अच्छा स्टूडेंट ऐसे आने थे। उस्मान भाई ये पता है कौन सा स्टूडेंट है, ये पता है कौन सा स्टूडेंट है, ये वही स्टूडेंट है जिसके बारे में वो मरीजुल उम्मत के मामू ने कहा था ना कि बस शरे बाजार चल रहे हों, आगे से किसी ने ज़ूत नासल पकड़ा हो, ऐसे स्टूडेंट, वो ऐसे स्टूडेंट का कह रहा था कि ये ऐसा स्टूडेंट पकड़े, पीछे से जो है वो कोई हबशी टाइप जो है वो उंगलियां दे और नारे लगाते जाएं, बड़वा रे बड़वा। उस्मान भाई और मैं भी, मेरा भी प्रोग्राम बन गया देवबंदी बनन दा, वेखो ते सही माल तो चेक करो। यार ये देवबंदी है कि मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट है? पता नहीं नहीं, की आइटम है, बाहर वालों ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੇਖ ਕਰੀ ਆ ਕੇ कि मैं ते बन जाना फिर, वेखो ते यार सही ये यार। वैसे उस दौर में होता ना, अशरफ अली थानवी, रशीद गंगू के दौर में, तो ये बच्चा बचना कोई नहीं था। ਤੇ ਫੋਨ ਬਚਿਆ, गारंटी है इस चीज दी। ये देखें जनाब, वो कहता है जैसे वो हकीम नूरुद्दीन ने नहीं किया था बच्चे अपने ही वो हयात नूरुद्दीन में है कि उसने बच्चे की सेटिंग करवाई थी बच्चेबाजी करके, तो इधर भी इनके लिखा हुआ है कि जनाब ये मदरसों में सेटिंगें करवाते थे बच्चों की। मैं हवाला भी पढ़ देता हूँ आपको। यार अगर ये मिर्जा के दौर में लड़की होती फिर क्या होता, कायदियानी के दौर में अगर ये लड़की होती फिर क्या होता? भाई ये मिर्जा इंजीनियर के जमाने में तो है ना। फिर भी देवबंदियों ने खींच भाई के आप कैमरा ऑफ कर लें, फिजान भाई आपको नहीं मिलना, कैमरा ऑफ कर लें। मिर्जा मिर्जा जी जी बोले भाई बोले। होता फिर, और लड़की होती फिर क्या होता? फिर वही हाँ होता जो लव लेटर में होता। हाँ नहीं नहीं फिर मौलवी फिर वो होता ना, वो मिर्ज़ा कादियानी के ज़माने में अगर ये होता ना तो फिर ये हकीम नूरुद्दीन के हथे चढ़ जाता, और अगर ये अशरफ अली थानवी के दौर में होता तो उसका मामू जो है वो इसको अपना जुए तनासल पकड़वा के बाजार में घुमा रहा होता और नारे लगवा रहा होता, बड़वा अरे बड़वा। हाँ, और फिर जो है ना मिर्जा के गांड में घुसा देता फिर और मजा आता। हाँ, कायदियानी के गांड में घुसा देता फिर और मजा आता। भी कर लिया करो। और आगे से जो है ना, कौन बोल रहे हैं? एक मिनट हमाद भाई, एक मिनट जी। यासीन अली साहब पे आके बैठा हूँ और कोई नेकी की बातें किया करो यार। यार ये बच्चे के बारे में बताएं जरा कि कैसा है। यार बच्चों को गोली मारो, बच्चों को नहीं वो असल में मिर्जा इंजीनियर भी बोलता है, और वो जो था ना थानवी साहब के भी यानी कि वाकयात हैं, तो क्या बोलेंगे उनके बारे में फिर आप? यार मैं बुरा असल में किसी को बोलता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मिर्जा इंजीनियर को भी नहीं बोलते यार कायदियानी को तो बोलो, कायदियानी आरामी को बोलो, से बाहर है। कायदियानी गांड भाई, मारो, एक मिनट, एक सबको मिनट, घुसा दो हमाशा कायदियानी भाई। आरामी। एक मिनट हमाशा भाई, हमाशा भाई, यासीन भाई को बोल रहे। ठीक है। अच्छा अच्छा यासीन भाई, ये मिर्जा इंजीनियर जो है उसके बारे में क्या फरमाएंगे आप? मैं ये अपने यानी कि खाते से बाहर है, आउट है ये तो। खाते से बाहर है, इसका मतलब बुरा है ये? लानत के सिवा तो कुछ भी नहीं है। नहीं आप तो बोल रहे थे किसी को बुरा मत बोलो। बुरा जो बुरा है उसको बुरा बोलना चाहिए, लेकिन इतना एक मिनट यार यासीन साहब, एक मिनट जरा, उस्ताद मोहतरम आए हैं नीचे।
استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر فری ہیں تو تشریف لے آئیں, نہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے, زحمت ہم دیں گے ہمیں. جی یاسین صاحب کریں بات. نہیں جی جو ہے یاسین صاحب بول رہے تھے, ایک میں یاسین بھائی آپ نے خود ہی آگے بولا ہے یہیں پہ آ کے کہ کسی کو برا مت بولو, اور اب جو آپ مرزا انجینئر کو جو ہے برا بول رہے ہو, مطلب کیا آپ کا بنتا ہے؟ آپ کا یعنی کوئی ایک سٹانس ہے کہ آپ بھی جو ہے مجون مرکب ہے؟ یہ ہمارے کھاتے سے ہی باہر ہیں جب وہ آؤٹ ہیں تو آپ کون سے میں کیسے ان کھاتے کو میں آتے ہو آپ؟ اچھا بولوں؟ یہ جو ہے اچھا یہ باتیں یاسین بھائی ایسی آپ, ہیں کہ جو مسلمانوں کو اچھا او نہیں یاسین کرنی بھائی چاہیے. بریک بھی لا لو. یاسین ہاں بھائی آپ جی جی کون سے یعنی کھاتے میں آتے ہیں؟ ہم بھائی پہلے نمبر پہ تو انسان ہے, دوسرے نمبر پہ اچھا, مسلمان ہے, ٹھیک ہے, واہ تو واہ. کلمہ شہادت پڑھنے والے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہر کسی کی قدر کرتے ہیں, تو لیکن مجھے جو یہ قدر بتائیں, نہ آپ ایک کرے تو مسلمان ہیں یاسین بھائی, آپ ایک مسلمان ہیں, لیکن آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوا کہ ایک بندے نے قرآن شریف پہ بہتان باندھا ہے اور نبی وہی کی تو بولا ہے نا ذات کہ پہ بہتان باندھا ہے؟ ان کو لعنت صرف دے سکتے ہو کہ یہ جو ہے اپنے تو مذہب سے ہم بھی باہر ہیں, لعنت ہی بھیج رہے ہیں میرا بھائی, اور ان کو ہم بھی تو لعنت ہی بھیج رہے ہیں نا, کوئی اسپیشل کھاتا تو بنایا نہیں ہم نے. ہیں جی صحیح, اچھی بات ہے, دینا تو آپ تو چاہیے, جو بول رہے غلط تھے, ہے اس کو نہیں لعنت آپ تو دینی چاہیے. نہیں آپ تو بول رہے تھے برا مت بولو کسی کو. نہیں, برے کو تو برا بولنا چاہیے نا, یہ نہیں ہے کہ برے کو برا نہیں بولو, برا کو تو تو بولنا ہم ہی یہاں پہ چاہیے. بھائی برے کو بھی یہ ماریں گے اور برے کی ماں کو بھی ماریں گے. ہیں چلو جی, صحیح ہے, اچھی بات ہے, اچھی ہاں بات ہے, بھائی جو اگر برے حق کی ہے حق مارتے ہے ہیں بھائی. مار دو کہ برا یاسین بھائی آگے جی سے نہیں آئے گا, یہ نا یاسین یہ تو یاسین صاحب اچھی ذرا ایک بات بات ہے. کا جواب دیجئے کہ آپ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع؟ میں اہل سنت. اہل سنت سے آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس مکتبہ سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی, کس میں مسلک سے تعلق اللہ رکھتے ہیں اللہ آپ؟ اور رسول کے ماننے والا ہوں. تو اچھا, آپ یہاں پر کیا سوال کرنے آئے ہیں؟ ہم اپنا سوال آپ نہیں, فرمائیں. میں کوئی سوال جو آپ سے کرنے نہیں آیا ہوں بھائی. آپ اپنے اب براڈے چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے بھی جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جیسے بھی چلا رہے ہیں, اچھا ہے, لیکن میں بولتا ہوں یار اتنا کسی کو گالی گلوچ دینا یہ اچھا بات نہیں ہے. کئی یار یہ براڈے سارے پہ جو آپ جن کی تصویریں بالکل, آپ ہم نے لگائی ہوئی گالیاں ہیں کسی جو کو نہیں بھی دیتے دیتے ہیں. یہاں پر. یاسین بھائی بات سنیے گا, یہاں پر ہم گالیاں کسی کو نہیں دیتے. ہم صرف جو سامنے والا فریق مخالف ہے ان کی کتابیں پڑھ کر سناتے ہیں. اب وہ کتابوں کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے یہ گالیاں ہیں, تو وہ گالیاں ہم نہیں دے رہے, وہ لوگوں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. لوگوں کی کتابیں جو ہے نا ادھر ادھر کی, صرف کتاب ایک ہی ہے خدا کی ذات نے جو اتاری ہے, قرآن پاک ہے, تو تو باقی جو اسی کتابیں سے لکھی ہیں اگر ان کتابوں کا کیا کیا جائے اگر کتاب ایک ہی ہے تو؟ ان کتاب جو ہے صحیح جو کتاب ہے ہماری قرآن پاک ہی ہے. اس کے نہیں نہیں, علاوہ قرآن ہم پاک کی تو کسی میں بات ہی کتاب نہیں کو کر رہا. نہیں قرآن مانتے ہیں پاک بھائی. پہ تو جو اعتراض کرے گا اس پہ تو ہاں، مسلمان ہی نہیں نا. تو ہاں. بات یہاں پر ہے جو باقی درجنوں کتب لکھ کر کے, درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے کتب لکھی گئی ہیں, ان کتابوں کا کیا کریں گے؟ کتابوں کو چولہے میں ڈال دو. ان کتابوں کو کیا کرنا ہے پھر یار. یار کمال ہے, ہم یہاں پر اتنا آپ سے سیریس مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ دندیاں نکال رہے ہیں بیٹھ کر. یہ کوئی بات کرنے کا انداز تو نہیں نا. میں بھائی ان مسئلوں میں نہیں پڑھنے والا یار. میں سادہ سا بندہ ہوں, ایک نا سادہ انسان ہوں. میرے پاس اتنے کے سوال جواب یار اتنا کا ذہین نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. عثمان بھائی کسی کو مہربانی اٹھائیں یار, چھوڑیں. شکریہ, اور کسی ٹھیک کو ہو گیا. اٹھانے یہ نورانی اللہ صاحب ہے, حافظ یاسین پیارے. علی صاحب آپ مائک ہاں میوٹ جی کر لیں, آپ کا پیغام آ گیا, آپ مائک میوٹ رکھ کر لیں. جی اگر کوئی اور گفتگو آپ نے کرنی ہوئی کسی موضوع پہ تو نہیں, کیجیے گا. ٹھیک ہے, نورانی میں صاحب آئے آپ سے بیٹھے ہیں. زیادہ چاہتا ہوں بھائی آپ, تو پھر ابھی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. یہ نورانی صاحب کو مت چھیڑیے گا بھائی, کوئی اور بندہ نکالے.
نہیں چھیڑنا تو نہیں ہے، گفتگو تو کر سکتے ہیں نا، وہ اپنا پیغام تو دے سکتے ہیں. ہاں جی بالکل یہ بات صحیح بات. جی نورانی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بھائی میں ابھی یار تک کوئی ہاسپٹل میں دیوبندی نہیں داخل آ رہا، ہوں. دیوبندیوں نے جناب رنڈی بازی اپنی شروع کی ہوئی ہے. تو جی کاشف بھائی جی دعاؤں کی درخواست. جی اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، اور اعزاز بھاگ گیا، آپ کو دیکھتے ہی بھاگ گیا بندہ ہمارا. دیوبندیوں پہ لعنت بھیجیں 3 بار اور قادیانیوں پہ بھیجیں، انشاءاللہ جلد آرام آئے گا انشاءاللہ، اور ہماری انشاءاللہ سب کی ماشاءاللہ. دعائیں ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ اور پاک قاسم، اپنا رحم کرے. اور اگر آپ کو جناب یعنی کہ ہو نا کہ آپ نے خوشگوار موڈ میں جانا ہو، تو وہ جو گندگو اور قاسم نانوتوی کی چارپائی والا واقعہ ہے نا، اس کو ایک بار یاد کر کے ضرور ہنسیں. تو ہنسیں گے تو ذرا خوش رہیں گے، اور لعنت بھی ساتھ منہ سے نکلے گی. لعنت ہو ان کے اوپر کہ ایسے ایسے گندے واقعات لکھ کر گئے ہیں اپنی کتابوں میں کہ نہ کوئی ان کا کوئی لینا نہ دینا. یہ کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے؟ یہ سارا کچھ نا جب آپ پڑھیں گے سنیں گے نا، یاد کریں گے تو انشاءاللہ خوشگوار موڈ میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا عثمان بھائی، عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دیوبندی آ کر آج فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو اٹھا کر تو اعتراضات کر رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے جو بڑے اکابرین گزرے ہیں، جس طرح فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے اکابرین کی کتابیں جو ہیں وہ نکالی اور عبارات نکال کر وہاں سے علماء حرمین سے فتویٰ منگوایا، پھر یہاں پر بھی کم و بیش 250 کے قریب علماء کرام سے فتویٰ لیا، تو ان لوگوں کی تو ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایک عبارت نکال کر اس پر فتویٰ لے لیتے ہیں. تو آج انہیں یہ عبارتیں کیسے مل رہی ہیں؟ یا پھر ان لوگوں کا علم اتنا نہیں تھا، یا ان لوگوں کا علم اتنا نہیں ہے؟ یہ کیا معاملہ ذرا؟ اصل میں یہ بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے. جیسے آج کل کے یہ عثمان بھائی قادیانی جو ہے نیچے نا، بندے کو میوٹ کریں، یہ نیچے گالیاں نکال رہا ہے، رئیس کو میوٹ مجھے کریں جی. پتہ ہے. اصل میں نا جیسے قادیانی نہیں ہے، قادیانی کیا کرتے ہیں، اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب یا اس کے مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتابوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں کہ بھائی نبوت ایسے کرنی تھی تم نے. تو یہ لوگ بھی اپنے بڑوں کو جو کافر تھے، پستانوی، گندگو اور بیٹھوی اور جناب وہ قاسم نانوتی، ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم لوگوں نے نا یہ کچھ کرنا تھا، تم لوگ تو بڑے ہی جاہل ہو اور ہمیں بھی ذلیل کروا گئے ہو، تمام کے تمام بریلویوں کو سچا عاشق رسول مان کر گئے ہو، ان کو مسلمان تسلیم کر کے گئے ہو. جبکہ یہاں تک بھی تھی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم کسی کو کافر کہتے ہو، اگر وہ کافر نہ ہوا تو کفر تمہارے اوپر لوٹے گا. ان کو تو یہ بھی مجال نہیں ہوئی کہ اس فرمان رسول کو لے کر ہی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کلام کوئی کر دیتا کہ بھائی اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ اس حدیث کے روح سے ہم چونکہ کافر نہیں ہیں، یہ کافر ہو چکے. انہوں نے بھی آپ کے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہیں، آپ کے علم کا جو لوہا جو ہے ماننا ہے، اور ماننا ہے کہ یہ عالم تھے، یہ مجتہد تھے، یہ فقیہ تھے. انہوں نے بھی آپ کی تعریفات کی ہیں. ان کی یہ اپنے بڑوں کو سکھاتے ہیں کہ تم بہت ہی بڑے جاہل ہو، ہمیں ذلیل کروا گئے ہو دیوبندیوں کو، اور ساری کتابوں میں اپنی رنڈی بازی لکھ کر چلے گئے ہو، اور تو ان کو آتا جاتا ککھ نہیں تھا. بہشتی زیور دیکھ لیں جا کے، وہ ساری کاپی پیسٹ کر کے اس نے جو ہے وہ خباستیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور جو لامنون ہے ان کو بڑھانے کے نسخے لکھ دیے، کہیں پہ نسخہ لکھ دیا مردانہ طاقتیں کیسے بڑھانی ہیں. ہاں جی، اس طرح کے وہ بہشتی زیور میں جا کے وہ کاپی پیسٹ کر کے لکھتا گیا ہے ساری کتابیں، اور جا کے سن لو جی تعریف ملے گی تو جناب آپ کو ان کو رنڈیوں کی تعریف ملے گی. وہاں پہ لکھا ہوا جی رنڈیاں بڑی والی ہوتی ہیں، بڑی ہی اخلاق والی ہوتی ہیں. آپ کو ملے گا تو وہ ملے گا کہ بھائی مزہ تو مزی میں ہے، بیوی کو خوب گود میں لے کر چومو چاٹو، جب وہ مزی نکلے گی مزہ تو اس میں آئے گا، عبادت میں کوئی مزہ نہیں ہے. لوگوں کو اس طرح کی، اور جناب واز کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ آگے سے عضو تناسل پکڑے اور پیچھے سے 16 انچ والی انگلی دے، اور پھر جناب واز نکلے گا اور معارف اور حقائق نکلیں گے.
یہ سارا کچھ کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں، اور اچھا جب اپنی عثمان باری بھائی، آئی لکھنے کی، یہ جی 16 انچ ساری انگلیوں کو ملا کے بنایا تھا؟ نہیں 16 پوٹوں والی انگلی جو ہے نا وہ اسپیشل تھانوی صاحب کے ماموں لینے آئے تھے، 16 پوٹوں والی، ایک 3 جی پوٹوں السلام والی ہوتی ہے نا علیکم۔ عام انگلی، وہ 16 پوٹوں والی کانپور سے آئے تھے اسپیشل۔ تو یہ ہے اصل میں فیضان بھائی بات، اصل میں بالکل آپ نے صحیح پہچانا ہے کہ یہ عقل مند ہے کہ ان کے بڑے عقل مند ہے، یا یہ جی جاہل السلام ہے کہ وہ علیکم۔ جاہل تھی۔ اس دن تو عثمان بھائی وہ شاہ عبدالعزیز آیا تھا، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی دیکھیں کہ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادتیں جو ہیں فاضل بریلوی سے تسامح ہو گیا ہے، یہ باتیں غلط فتوا لگائے ہیں، تو میں نے کہا آپ آ جائیں میدان میں، ہم لوگ حاضر ہیں یہاں پر، تو آپ آ جائیں، پھر کر لیتے ہیں اس کے اوپر بات، ہم ثابت کریں گے بفضل تعالیٰ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ کے اکابرین پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ بالکل ٹھیک فتویٰ لگایا۔ تو وہ ابھی تک فی الحال کوئی ان کا پروگرام نہیں بنا شاہ عبدالعزیز صاحب کا کہ وہ یہاں پر آ کے گفتگو کر سکیں۔ اور وہ جو ایک عبارت آپ نے پیش کی تھی، اس کی اشرف علی تھانوی کی عبارت تھی، وہ حفظ الایمان کی، تو اس کی بھی وہ تعویل کر رہے ہیں، حالانکہ کلمہ صریح کی تعویل نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی تعویل کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، اور تعویل بھی تعویل بعید کر رہے ہیں۔ خان بھائی یہی تو شخصیت پرستی ہے کہ جب بچانے پہ آتے ہیں یہ لوگ، جیسے انہوں نے ساری زندگی بچایا اپنے کافروں کو، تو جب بچانے پہ آتے ہیں تو تعویلات کرنی پڑتی ہیں۔ تو تعویلات کے بغیر میری مراد یہ تھی، مرزا قادیانی نے جب اپنے آپ کو کفر سے بچانے کی کوشش کی ہے تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ نبی کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ مٹا کے محدث کا لفظ کر دو، تعویل ہے نا۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت پہ قربان جائیں، انہوں نے بھی انہی کتابوں کے اوپر جہاں پہ مرزا قادیانی نے کہا تھا جی محدث کر دو نبی کا لفظ کاٹ کر، انہی جگہ کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے سینکڑوں کفریات گنوا دیے، سینکڑوں کفریات، اور پھر وہ فتویٰ لے کر آئے علماء حرمین شریفین سے۔ اور ایک اور بات عثمان بھائی، کہ جو وہابی ہیں نا، اہل حدیث ہو گئے، یہ لوگ کھل کر بغاوت کرتے ہیں ہمارے ساتھ نا، کھل کر بغاوت کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے پر اعتراض ہے یا فلاں مسئلہ ہے، شرک و بدعت کے خیر جنہوں نے فیکٹریاں لگا کے رکھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تو یہ وہ فیضان کھل کر فتویٰ بھائی لگاتے ہمارے ساتھ نہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہیں۔ نہیں، کہنے کا مطلب اختلاف جو ہے نا ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں نا، علماء جو بریلوی ہیں ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہم شان بیان کرتے ہیں، یہ شان مانتے نہیں ہیں۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ جو وہابی ہیں نا وہ تو کرتے ہیں کھلم کھلا اعتراضات، ہمارے عقائد کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ تو کرتے ہیں کھلم کھلا اعتراض، لیکن جو یہ دیوبندی ہیں نا یہ منافق ہیں، یہ ان عقائد کو مانتے بھی ہیں کئی، اور پھر نیچے سے ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں ان کی، یہ ان لوگوں کا کام ہے، یہ منافقت کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اہل سنت سے یہ لوگ علماء بریلوی سے چیزیں سیکھتے بھی ہیں، پھر اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے ان کی ٹانگوں کو آگے بڑھ جاتے ہیں یہ لوگ۔ جی 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 جی، وہ کل ایک جو بندی آیا کہ اس کو میں نے اس کے گھر سے دکھائی ساری چیزیں، تو کہتا ہے یہ ہمارے بڑوں نے لکھی ہے، ہم کوئی عمل تو نہیں نہ کرتے، لکھ دی بس لکھ دی۔ نہیں آپ کے نہیں، وہ سامنے نبی حاضر تھا اس وقت، کہتا جی لعنت بھیجیں، رشید گنگوئی پہ بھی لعنت کر کے گیا ہے، اس کے بعد اسماعیل دیلوی پہ لعنت کر کے گیا ہے، خلیل احمد بن بیٹفی پہ لعنت کر کے گیا ہے، قاسم نوتوی پہ لعنت کیا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ان کا ایک ہے اشرف علی تھانوی اس پہ بھی لعنت کیا ہے اس نے۔ کہتا جی یہ کفریہ عبارت اگر لکھی ہوئی ہیں تو ہم ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جی جی، بلکہ اگر کی تو بات ہی کوئی نہیں کر کے گیا، وہ کہتا ہے بالکل کفریاں ہیں۔ یہ بالکل تو ایسے عام وہ کہتا بندہ کفریہ عبارت ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ نے لعنت بھیج دیا ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ بالکل بالکل۔ بس دیوبندی ایک منافق کلٹ ہے، منافق مذہب ہے، منافقت سے بھرپور مذہب ہے ایک۔ وہ نا فتاوی ثنائیہ کے اندر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، فتاوی ثنائیہ کے اندر نا ثناء اللہ امرت سڈی نے لکھا ہے کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 سلسلے تقسیم ہوئے،
ایک سلسلہ شاہ عبد الرحیم کے کہلانے والا بنا جو آگے سے غیر مقلد ہوئے، اسماعیل دلوی وغیرہ. پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ شاہ عبد العزیز کے ماننے والوں کو بنا جو آگے سے مقلدین ٹھہرے، یعنی کہ جو ہے وہ دیوبندی. پیچھے سے باپ ایک ہی ہے، عقائد جو ہے پیچھے سے ان کے ایک ہی ہیں. آ کر تقسیم کس نے کیا؟ اسماعیل دلوی نے، جس نے ان کی کتابوں کے اندر لکھا. میں نے بھی نا اپنے وہ رسالے کے اندر ریفرنس ڈالا ہوا ہے اس کا. وہ کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ شاہ اسماعیل دلوی از خود چونکہ محقق تھے، لہذا شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے انہوں نے اختلاف کیا. یہ الفاظ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ دیوبندیوں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کے طریق سے ہٹے یہ لوگ ہیں. اور البریلویہ کے اندر، کتاب کے اندر جو ہے نا بریلویت، اس کے اندر احسان الہی ظہیر، پھر موجہ کوثر کے اندر جو قاری کرام، ان کا مولوی کرام ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اہل سنت بریلویہ کے عقائد ہیں نا، بعض ممالک میں یہ تصوف کے نام پر، اور آج برِ صغیر میں جو بریلوی ہیں، برِ صغیر میں آج سے 100 سال پہلے ایسے ہی لوگ پائے جاتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جو علماء بریلوی کے جو اس وقت عقائد ہیں، یہی عقائد شروع سے اہل سنت کے چلتے آ رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ آ کر الگ ہوئے ہیں اہل سنت سے، اور انہوں نے اپنا ایک مذہب جو ہے نیا ایجاد کیا ہے. ان کی وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے اس نے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا. اپنے بڑوں سے اختلاف، اپنے بڑوں سے لڑائی کرنے کے لیے اس نے رفع الیدین شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا. جیسے آج مرزا انجینئر کے ماننے والے کئی جو ہیں، وہ احناف سے جو بغض رکھتے ہوئے، اہل سنت سے بغض رکھتے ہوئے وہ رفع الیدین شروع کرتے ہیں. اچھا، اس مذہب سے ہٹتے ہیں، پھر گمراہ ہوتے ہیں، پھر گمراہی کی اختیار کرتے عقائد کے اوپر بھی وہ بدعات میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر سب سے بڑوں سے، اپنے بڑوں سے سب سے اختلاف کرتے ہیں. اس نے پھر مناظرہ بھی کیا تھا، وہ سارا موجود ہے، وہ مناظرہ بھی موجود ہے. اور خود اس کے گھر والوں نے دلائل دیے کہ تو خود یہ کام کرتا رہا ساری زندگی. اس نے کہا کہ میرے بڑے اور میرا عمل دلیل نہیں ہے، میرے بڑے میری دلیل نہیں ہے. بھائی جی تیرا بڑا اگر دلیل نہیں ہے تو لگا ان کے اوپر فتویٰ، ان کے اوپر تو فتویٰ لگاتا. بلکہ اس نے فتویٰ کیا لگانا تھا، اس نے تو معاذ اللہ پوری امت مسلمہ پہ فتویٰ لگا دیا قذاب نے. وہ عثمان بھائی اصول کرخی کی نا ایک عبارت ہے جس کے اوپر یہ وہابی وغیرہ اور مرزائی نا بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جی دیکھیں انہوں نے لکھا اگر کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ایسی آ جائے گی تو ہم اسے جو ہے وہ محمول کریں گے اس کے اوپر، یعنی کہ اس کی تعویل کریں گے اور اپنے اکابرین کا قول مانیں گے. اب ایک دیوبندی آیا، وہ ایک وہابی آیا، کہتا جی اس طرح معاملہ، جی دیکھیں آپ تو گستاخ ہیں. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث میں بات ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. میں نے کہا جی اب بتائیں کہ جس نے نماز چھوڑی کیا وہ کافر ہو گیا؟ اب وہ ایسے جہالت کے پلندے ہیں، کہتا جی کافر ہو گیا جس نے نماز چھوڑی. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اب یہ بتائیں آپ کے گھر والے، آپ کے والد والدہ نے آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، اگر تو انہوں نے نماز چھوڑی ہے تو اس کا مطلب وہ ہو گئے کافر. تو آپ بتائیں اپنے والد والدہ کو کافر کہیں گے؟ میں اس سے تقریباً 20 سے 25 منٹ یہ سوال کرتا رہا ہوں، اس نے اس سوال کا جواب نہیں مجھے دیا. اب یہ ان لوگوں کی جہالت ہے کہ حدیث کے ظاہراً کو لے رہے ہیں. اور بھائی یہی جو اصول کرخی کی عبارت ہے کہ جو ہمارے ائمہ نے بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے یہ اختیار کیا کہ میں نے کہ نماز ہے ہی کوئی چیز نہیں، اس نے نماز کا انکار کرنے والوں میں سے گویا وہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا جس نے نماز چھوڑی. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ استاد کے ذریعے جب پڑھی ہوں، ائمہ کو پڑھا ہو تب پتہ چلتی ہیں. اب جو ہوم میڈ جو ہیں وہ مجتہد جو تیار ہوں گے 20-20 منٹ میں، وہ تو یہی کفر کے فتوے لگائیں گے سب پر. ہاں بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا فیضان بٹ بھائی، میں آپ شاید ان کے اندر نہیں رہے ہیں، میں 40 دن جو ہے نا ان کے ساتھ ملتان بھی گیا ہوں، تو وہاں جا کے ان کے جو اصل عقائد تھے نا وہ مجھے مکمل ان کے معلوم ہے. یہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی مقام دیتے ہیں جتنا ایک بڑے بھائی کا ہوتا ہے. استغفر اللہ. یہ اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ بس دبے لفظوں میں. جو ان کی جماعت کا آدمی ہو اس کو یہ بتاتے ہیں، باقی بندوں کو نہیں بتاتے باہر.
باقی ان کی کتابوں میں بھی ہوگا تو بتاتے ہوں گے۔ اچھا وہاں پہ گئے جناب جب وہ تو دیتے ہیں ٹائم، آپ کو پتہ ہے ہر آدمی کو جناب وہ کہ بھائی آپ نے بیان کرنا ہے 15 منٹ 20 منٹ۔ مجھے انہوں نے جناب بیان دیا، یہ 25 سال پہلے کی بات ہے، مجھے انہوں نے کہا جی کہ تم نے بیان کرنا ہے جماعت کے بارے میں۔ تو میں نے جناب میری اس وقت بڑی جناب تحقیق ہوتی تھی، تو میں نے جناب حضور غوث پاک سرکار کے بارے میں جب بیان شروع کیا نا تو ان کے چہرے لال ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کا بیان تھا، جب میں بیان کر کے جناب ممبر سے اترا ہوں نا تو نماز ہوئی ہے، نماز کے بعد جناب وہ میر جو ہمارا تھا اس نے کہا یار تمہیں کیا بولا اور تم نے کیا کیا؟ میں کہا میں نے وہی کیا جو حق ہے، جو سچ ہے میں نے وہی بیان کیا ہے، یا تو آپ انکار کر دیں جناب وہ کرامات کا سرکار کی تو پھر ٹھیک ہے، میں نے غلط بولا۔ کہتے نہیں نہیں ہمارے میں تو ہر بندہ ہی ولی ہے، واللہ باخدا کہتا ہے جی کہ ہم ان کی کرامات کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارے میں جتنے بھی ایک دن بھی جس نے جماعت میں لگا دیا وہ اللہ کا ولی بن گیا، یہ ان کی حقیقت ہے۔ ہوں اچھا فیضان بھائی، یہ ہے آزاد کی کہانی، آزاد کی کہانی اور خود آزاد کی زبانی۔ اچھا یہ کتاب جو ہے وہ دیوبندیوں کے یہاں بھی معتبر ہے، یعنی کہ یہ بندہ جو ہے مولانا آزاد، یہ وہابیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے اور دیوبندیوں کے نزدیک بھی یہ معتبر ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ جو مولانا منور الدین تھے نا، یہ مولانا آزاد جو تھا نا بندہ، یہ اس کا پردادا تھا، اس کے باپ کا باپ۔ وہ لکھتا ہے کہ مولانا منور الدین صاحب جو تھے وہ اسماعیل کا ہمدرس تھا یہ اسماعیل کا۔ اور شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب ان کا مناظرہ ہوا تھا، کہتا ہے ان کے انتقال کے بعد اس نے تقویۃ الایمان لکھی تھی، یہ مناظرے وغیرہ کر کے یہ فتنہ پھیلا کے، اور اس کے بعد اس نے وہ امتناع نذیر، خاتم النبیین اور شہداء قبور، اموات، استغاثہ، استمداد، رفع الیدین اور حقیقت شرک، توسل الی غیر اللہ جو ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس نے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ بکواسات کرنی شروع کر دی، جیسے مرزا انجینئر کرتا ہے۔ تو پھر ان کا ہوا مناظرہ ہوا ہمدرس سے اسماعیل دیلوی کے، مولانا منور الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اس مباحثے کا جو ہے وہ خود ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مباحثہ بے نتیجہ نکلا، کیونکہ فریقین میں صرف مسائل ہی میں نزاع نہ تھی بلکہ اصول و مبادیات میں بھی رضا تھے۔ مولانا منور الدین اور ان کی جماعت جا بجا استناد و استشہاد بعض علماء کی کتابوں، شاہ عبدالعزیز کی کتابوں کے خاندان کے طرز عمل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے طرز عمل اور حوالہ جات اور مختلف مکاتیب اور ملفوظات پیش کرتے تھے اور اسے دلیل و حجت سمجھتے تھے، جو کہ قرآن و حدیث سے ہی استدلال کیے ہوئے تھے وہ دلائل۔ تو آگے سے کہتا ہے جی مولانا اسماعیل صرف قرآن اور حدیث سے سند مانگتے تھے، جیسے کہ ان کو قرآن کی آیات پیش کر دو، کیا کرتے ہیں پہلے قرآن، اچھا جی قرآن کا جو فہم ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ جو بڑے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں جو انہوں نے قرآن کو سمجھا اور لکھا، تفسیر لکھی، فہم جو لیا وہی کہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہی پیش کرنا تھا نا۔ تو کہتے نہیں، وہ کہتے صرف قرآن سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو میں نہیں مانتا، کہتے مولانا صاحب قرآن و حدیث سے سند مانگتے۔ تو نتیجہ کہتے کیا ہونا تھا پھر کہ مولانا پھر منور الدین نے اس مباحثے کا حال خود قلم بند کیا۔ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دلائل دیے گئے تو ان کی طرف سے یہ دلیل پیش کی گئی کہ شاہ عبدالعزیز پنجشنبہ کو شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالرحیم کے مزارات پر خود جاتے، توسل کرتے، استغاثہ کرتے، اور کہتے کہ تم بھی تو وہاں حاضر ہوتے تھے۔ لیکن مولانا عبدالحی نے جب جواب دیا کہ دلیل قرآن و حدیث سے ہو، نہ کہ زید عمر کے افعال سے، دیکھ لو اپنے بڑے کو کہتا ہے کہ یہ ہم نہیں دلیل مانیں گے، زید اور بکر کے دلائل ہم نہیں مانیں گے، عمل ہم نہیں مانیں گے۔
تو کہتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے اور مولانا منور الدین نے ان کو توہین سمجھا اور مجلس میں شور اٹھا کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں اور استادوں کے بھی گستاخ اور برگزشتہ ہو چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ خود بڑے علامہ مولانا اور ان کے بڑے وہ سارے ان کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ہم نہیں ان کو مانتے۔ تو ظاہری بات ہے آج کوئی کہہ دے کہ ہم نہیں امام بخاری کو مانتے تو کیا اس کو گستاخی نہیں مانی جائے گی؟ بالکل گستاخ ہے وہ۔ آؤ دیوبندی اوپر، ہمت ہے تو کرو بات۔ آ بھائی مرچو مرزائی، او مرچو مرزائی قادیانی اوپر آ، ہمت کر اوپر آ کے بات کر۔ مرزا قادیانی کو نبی بنانے والا کون تھا وہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ تو قاسم نانوتوی نے اس کو نبی بنایا تھا، تم کہتے ہو کذاب دجالو اس کو یلاش نے بنایا تھا۔ وہ تو خود تسلیم کرتا ہے مجھے دیوبندیوں نے نبی بنایا۔ یہ احمد صاحب آ گئے جی، احمد صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آ جائیں احمد صاحب۔ نہ بھائی نہیں بھائی، ہمت نہیں ہے۔ ہاں جی، دے کے بھاگ جائیں گے جی احمد صاحب۔ جی آپ نے لیا مجھے بلایا، بتائیں۔ اور بھائی یہ پوچھنا یہ تھا کہ وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نبی دیوبندیوں نے بنایا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے مرزا لیے مجھے صاحب کو بلایا، ہوں یہ بات پوچھنے کے لیے بلایا؟ ہاں جی یہ پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ اچھا چلیں، آپ نے پڑھا ہوگا تو شاید آپ کو پتہ ہو زیادہ۔ نہیں میں تو دلیل ہے میرے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی جو ہے مرزا صاحب کو نبی جو ہے وہ قاسم نانوتوی نے بنایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ حوالہ وہ لگا خود ہو پوری لکھتے ہیں۔ تحریر ہو، پھر بندہ پڑھتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے چلے آگے میں پیچھے سارا۔ آپ کو حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ نہیں میں نے کوئی آپ سے مناظرہ کرنے تو نہیں ہے، مجھے آپ نے اوپر اٹھایا کہ آ جائیں احمد صاحب، مجھ سے پوچھتے، یہ نہیں کوئی سوال بنتا نہیں ہے، یا میں نے کوئی طے تو نہیں کیا کہ میں اس پہ بات کروں گا۔ میں نے کب کہا کہ آپ بات کریں؟ جہاں میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے مناظرہ کریں، میں نے ایک چیز پوچھی ہے تو آپ نے کہا کہ حوالہ ہو تو پتہ چلے گا۔ اصل میں مرزا صاحب کی آپ باتوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تحریروں پہ یا کتابوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ مرزا صاحب کو مانتے تو نہیں ہیں۔ آپ مانتے ہیں قرآن کو، رسول کو، حدیث کو، تو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ جو بہترین طریقہ قرآن میں فرمایا ہے وہ ہے کہ اچھی دلیل سے بات کرو، تو آپ کے پاس اچھی دلیل تو نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب کو آپ مانتے نہیں ہیں تو دلیل تو بنے گی نہیں۔ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو بات گیا، کر لیں۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو دیوبندیوں نے لکھا تو یہ جتنا بھی معنی اور مفہوم لکھا اور خود آپ نے تسلیم کیا کتابوں میں کہ دیوبندیوں نے ہمیں مرزا صاحب کو نبی بنایا، تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں ہے کہیں پہ؟ دیکھیں میرے لیے حجت تو نہیں ہے، میرے لیے تو 72 کے 72 جہنمی ہیں، میرے رسول نے جیسے فرمایا، تو میں تو ان کی بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جماعت احمدیہ جنتی ہیں، ہمیں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے، تو ہم جنتی ہیں، ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی، ہم سے اچھا اگر آپ کو صلاح چاہیے، کوئی بتائیں، کوئی مدد چاہیے، کوئی جماعت اور قرآن اور حدیث سے کوئی ہیلپ چاہیے تو پوچھ لیں۔ یہ بحث و بحث سے تو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا ان چیزوں سے، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا یہ جو 72 جہنمی ہیں، ٹھیک ہے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہوگا۔ اچھا دو سوال ہیں اس کے اوپر، آپ نے دیکھا نا موضوع چھیڑ دیتے ہیں نیا ہی نیا تاکہ وہ بات نہ ادھر ادھر ہو جائے، چلیں۔ اچھا 72 جہنمی ہیں، ایک ہے جنتی، ایسے ہی ہے؟ جی جی ایسے ہی بالکل۔ ہاں تو اب 73 جو تھے فرقے وہ ہو گئے 300 سال میں ہی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 300 سال گزرے نا، 73 تو اس میں مکمل ہو چکے ہوئے تھے۔ جب یہ مکمل ہو چکے ہوئے ہیں تو مرزا صاحب نے
پھر 74واں کیوں رجسٹرڈ کروایا ہے اور کہا کہ با حضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبال ہے، یعنی کہ آپ کا اقبال بلند ہو، جیسے وہ آج کل مرزا انجینئر نہیں کہتا دھروب رٹھی ہندو آئی لو یو۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کا نیا فرقہ جبکہ 300 سال میں تو 73 پورے ہو چکے ہوئے تھے، تو یہ مرزا صاحب نے 74واں پھر کیوں رجسٹرڈ کروایا؟ چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا امام اور پیر یہ راکم ہے، پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں پھیلنے والا پھیلتا جاتا ہے جو، ٹھیک ہے جی، اور اس فرقہ میں داخل ہونے والے ہیں لوگ، فرقے میں یہ آپ تھوڑا اس کو سمجھا دیں گے مجھے کیا یہ مسئلہ کہ 73 بھی ہو چکے ہوئے تھے 300 سال سے پہلے، اور یہ پھر مرزا صاحب 74واں کیوں رجسٹرڈ کروا رہے ہیں؟ جی جبکہ حدیث موجود ہے اور آیت بھی موجود ہے کہ جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرے اور گروہ بنے، فرقہ بنائے۔ جی احمد صاحب۔ اچھا دیکھیے بالکل یہ آیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی شراب پیے، لوگوں کو پھر پتہ ہے پھر یہ بھی ہے کہ شراب پی کر نماز کی اجازت نہیں ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ سارا کام ہوگا لیکن اللہ نے منع ہی فرمایا ہے نا، تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بینے ہی پوری ہوئی جیسے انہوں نے فرمائی۔ فرقے 73 کا مطلب عربی میں کثرت میں گنا جاتا ہے، تو فرقے دیکھا جائے چھوٹے چھوٹے فرقے میں لا لیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے روس میں چلے جائیں، دوسرے بڑے بڑے ملک جہاں انڈونیشیا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، تو سارے ملا لیں تو 73 سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ غور یعنی کریں کہ 73 سے مراد کثرت ہے تو وہ کثرت ہو چکی نا پوری، کثرت ہو وہی چکی تو میں پوری، بتا رہا ہوں، وہ 300 سال میں کثرت پوری ہو چکی ہے۔ بالکل ہو چکی۔ ہاں تو پھر مرزا صاحب 74واں کیوں رجسٹرڈ کروا رہے ہیں؟ وہ 73واں تو خود نہیں ہے، اپنے آپ پہلی بات تو ایک فرقہ نہیں ہے، فرقہ کہتے ہیں کسی چیز سے جو ٹوٹ کر بنتا ہے، اور جو آیت کا مفہوم ہے وہ گروہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گروہ ہو گئے ان سے تیرا کوئی تعلق نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو کیا یہی اس تو وہ وقت؟ بتا رہے ہیں کہ ٹوٹ کے بنانا 74واں رجسٹرڈ کروایا، جب کہ امت میں 73 فرقے ہونے تھے اور 300 پہلے ہی 300 سال میں وہ پورے ہو گئے، 3 صدیوں میں وہ پورے ہو چکے، وہ کثرت پوری ہو چکی، تو جو اس کے بعد فرقہ رجسٹرڈ کروائے۔ دوسرا سوال میں نے یہ ابھی ایک کیا تھا میں نے سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا 1400 سال میں آپ کا فرقہ موجود تھا؟ اس سے پہلے کسی کا عقیدہ ہو یہ موجود تھا؟ جی دیکھیں میں نے ایک تھوڑی دیر پہلے نا شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کا مفہوم یہ تھا، شاہ صاحب سے بات نہیں ہوئی تھی، شاہ صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے آمن رضیر اور بھٹی صاحب کی لائف پر، اس میں یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو سچ پتہ ہے کہ کسی وقت، یعنی آپ کو بھی پتہ ہے کہ آنے والے کا ٹائم مقرر تھا، آپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں چاہے دیوبندی ہیں بریلوی ہیں، انہوں نے ان کی تحریروں میں پتہ ہے، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، انہوں نے بتا دیا ہوا ہے کہ ٹائم کون سا تھا آنے کا، تو انہوں نے اگر جس وقت دعویٰ کیا، کسی اور نے بھی دعویٰ کیا اس وقت نہیں کیا، اور نہیں، یہ انہوں نے موضوع ہو رہا ہے، یہ تو ویسے بھی آپ نے اس جھوٹ کا تو ہم نے کئی بار آپریشن کیا ہوا ہے، لیکن آپ مجھے بتا دینا کہ وہ کثرت مکمل ہو چکی، اب آپ نے خود ہی فرقہ کھیلے نا میرے ساتھ، فرقہ کھیلے نا اب، تو وہ 73 کثرت پوری ہو چکی، تو جو رجسٹرڈ ہوا 74واں تو کیوں رجسٹرڈ کروایا؟ آپ نے تو خود ہی خود کو تسلیم کر لیا کہ ہم جنتی نہیں ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں رجسٹر کہاں کروایا؟ یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا تو تھا آپ کو، ابھی پھر میں پڑھ دیتا ہوں حوالہ، جلد 13 میں صفحہ 337 میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ ہے جس کا پیشوا امام پیر یہ راکم ہے مرزا قادیانی صاحب، اور اس نئے فرقے میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آہستہ آہستہ گروہ کثیر ہو گیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو جماعت ہوگی وہ کون سی ہوگی کہ جو کثرت پہ، وہ کہ جو گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ آپ تو 1400 سال کے بعد ایک نیا فرقہ رجسٹرڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے امت پہلے ساری گمراہی پہ جمع تھی۔ ایک بات، دوسرا کہ 1400 سال میں آپ کا فرقہ کون سی صدی میں تھا پہلے یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیے بعد میں سمجھ آ گئی وہی بات ہے،
تو دیکھیں قانونی طور پہ اگر کوئی نام دینا ہو تو لازمی بات ہے جو مرزا صاحب نے کروایا وہ ضرورت تھی، کیونکہ دنیا کی پہچان کے لیے اور ہمارے مسلمانوں کے لیے دیکھا جائے تو جو فرقہ مختلف اس لیے ہے کہ پہلے جو فرقہ 72 فرقے ہیں انہوں کو بھی فرقہ کہا ہے، تو لیکن یہ بھی بات پہچان اس کے ساتھ ضروری تھی کہ 73 پہلے ہو چکے ہوئے، میں پھر بھی رجسٹرڈ کروا رہا ہوں جبکہ پہلے 73 ہو چکے ہوئے تھے. نہیں پہلے تو ہو ہی نہیں چکے نا، 73 میں تو ہم ہیں، یعنی کثرت کے بعد جو سچی جماع ہے، آپ حدیث پڑھیں تو وہاں یہ جماع دیکھیں لکھا ہوا یار، ہے. میں آپ کو پڑھاتا ہوں نا، میں آپ کو پڑھاتا یعنی ہوں. حدیث یہ پڑھیں نا، حدیث میں جو الفاظ ہیں اس یہ میں کیا جماع لکھا کا ہوا ہے؟ جلد 22 ہے، صفحہ اس کا ہے 44 ہے. کہتے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ یعنی کہ 3 صدیاں جو ہیں قرون، پہلے جو قرون ہے 3 کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی تھی اور صدہا مختلف قسم کے عقائد اور ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے تھے. ہاں جی سمجھ آ گئی ہے مجھے. اب دیکھیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع فرمایا ہے ایک کو، 72 کو ناری جہنمی فرمایا ہے. اس کے بعد جب اگر دنیا میں ایک چیز کسی نام سے جانی جاتی ہے، اگر گورنمنٹ انگریزوں کی تھی وہاں، اگر وہ ان کی نظر میں اگر آپ کا نام منو بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا نام منو بھائی، گھر میں آپ کو منو بھائی کہتے ہیں، لیکن جو باہر دنیا کا نام جس سے کرانے کا اصل نام جو کاغذوں میں ہے تو وہی لکھایا جائے گا نا. وہاں انہوں نے 73واں فرقے کی پہچان کرائی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق تو ہم وہ جماع ہی بنے نا، 73ویں جماع اس وقت. آپ ٹائم دیکھ لیں، مقرر کر لیں جو 73 جب ہو چکے، اس کا مطلب ہے جو ہو چکے ان کے کوئی نام بھی ہوں گے. 73 جب پہلے ہو چکے ان کے نام بھی ہوں گے. آپ کا تو فرقہ 1400 سال میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو خود جماعت احمدیہ جو آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نیا فرقہ رجسٹرڈ ہوا ہے. چیک کر لو آپ، وہ بھی حوالہ چیک کر لو. یہ آپ حوالہ چیک کر لو. بڑی یہ آسان باحوالہ بات ہے. یہ دیکھ لیں جی جناب، جلد 13 ہے، صفحہ ہاں 337 ہے. یہ جو انگریز کے لیے لکھی گئی تھی کتاب البریہ، جس میں ساری سمجھ آ رہی ہے، انگریزوں کی تعریفات ہیں. یہ دیکھیں، با حضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ، چونکہ میں وہی تو کہہ مسلمانوں کا رہا نیا ایک نیا فرقہ، اس کا مطلب 1400 سال تو پہلے تو تھا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ جو فرقہ جو کہ گروہ کثیر آتا چلا جا رہا ہے، جو کہ صحابہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہوگا، آپ کا تو تھا ہی نہیں پہلے. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے نیا فرقہ، جس کا 1400 پیشوا سال امام پیر یہ رقم ہے، اور آپ اس کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، اور اس کو یہی تو انگریز سے سچائی رجسٹرڈ ہے، کروایا گیا. یہی سچائی کا ایک ثبوت ہے. 1400 سال پہلے فرقے تو تھے ہی نہیں. فرقے تو آپ کو بھی پتا ہے، بڑی اچھی طرح پتا ہے، فرقے تو بعد میں بنے ہیں. کون سے فرقے نہیں تھے بھائی، اس وقت؟ 300 سال پہلے کہہ رہے ہیں بن گئے ہوئے ہیں. آپ کو حوالہ تو دیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ تھے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں 300 سال میں بن گئے تھے. فرقے جو ہیں، جو جب چوتھی خلافت تھی، آپ بتا دیں کہیں کوئی فرقہ تھا اس وقت؟ یہ دیکھیں، نہیں، اس 300 وقت سال جو میں بن گئے تھے. 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 سال چلے گی، پیشن گوئی کے مطابق وہ 30 سال ہی چلی، اس کے بعد ختم ہو گئی. ہاں ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو یہ دیکھیں نا، امت کے پورے فرقے ہونے تھے 73، میں یہ ہو بتاتا گئے ہوں، ہیں میں 300 سال پورا میں، بتا دیتا ہوں نا، مکمل ہو پوری گئے بات 300 بتا سال دیتا میں. ہوں آپ کی جی آسانی کے لیے، سمجھ آ جائے، پوری تفصیل سے بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کا ٹائم بتایا تھا 30 سال، اور میرے نبی نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا. 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو گئی. اس وقت کوئی فرقہ تھا؟ نہیں تھا. اس وقت کوئی یہ ایمان رکھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہیں اور واپس آئیں گے؟ کبھی کسی صحابہ سے ایک بار ثابت کر دیں، میں آپ کو ساری باتوں میں سچا مان لوں گا. ایک چھوٹا سا ضعیف سا بھی بیان دے دیں کہ کسی صحابی نے رسول اللہ سے بات کی ہو کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا زندہ ہیں، وہ کب آئیں گے. یہ چیزیں ثابت نہیں کر سکتے. جو عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کے تو رسول گزر چکے ہیں، قرآن میں بھی اس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے. پتہ ہے کوئی کوئی وہاں نہیں تو ہے. تھا ہی نہیں فرقہ، کوئی اس وقت تو تھا ہی نہیں. ہوں، ہاں لیکن ہوں. اس وقت کچھ ایسے حالات ضرور ہیں، حدیثوں سے ملتے ہیں، جو لوگوں نے کچھ اختلاف پیدا ہو چکے تھے تھوڑے بہت نا، جو دور کے لوگ تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایک رسی کی پر زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے گپے فوراً بعد. سنائی جاؤ، ٹھیک گپے ہے، سن لو جنی. اچھا، نہیں میں وہ گپے، نعوذ باللہ، نعوذ خارجی بھی باللہ، فرقہ حدیثیں تھا کہ سنا نہیں؟ رہا ہوں، آپ کو گپے لگ رہی ہیں، کیا بات ہے. خارجی بھی فرقہ تھا کہ نہیں؟ اچھا میں فرقوں پہ روشنی ڈال دوں اگر آپ کو، مجھے لگتا ہے نہیں، آسانی سے پہلے بتا. بھائی اس کا جواب دے دو. آپ کیسے جنتی ہو گئے؟ آپ تو جہنمیوں سے بھی باہر نکل گئے، امت مسلمان سے باہر نکل گئے ہیں. نہیں یہ 73 معاملہ، فرقے ہو یہ آپ چکے. کو اللہ نے، آپ یہ تو ثابت اللہ نے کریں، بعد میں بتانا ہے، آپ آپ کو ابھی ثابت بتا کریں نا. دیا. 73 فرقے 300 سال میں جب مکمل ہو چکے کہ آپ کا فرقہ کہاں تھا؟ اور بھائی کسی کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ ذلی بروزی کوئی آئے گا؟ کسی کا عقیدہ یہ تھا
کہ جناب مسیح مسیح آئیں گے؟ ہے تھا کسی کا عقیدہ؟ کیوں نہیں بھائی تھا؟ جب امت ہی گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے، آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ بھائی جنتی فرقہ وہ بہت اچھے، بھائی بہت اچھے جناب. وہ میں نے پوچھا تھا کہ جناب دیوبندیوں نے آپ کو نبی بنایا، اس سے بھاگے ہیں فرقوں پہ آگے. اب یہ تضاد بیانی چیک کریں ذرا، یہ تضاد بیانی چیک کریں جی. وہاں پہ کہہ رہے ہیں 300 سال، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلد 17 میں جا کے کہتے ہیں کہ 1200 برس میں تو صرف 73 فرقے اسلام کے ہو گئے تھے. 1200 برس میں 73 فرقے اسلام کے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آگے سنیے، وہ 73 کے 73 فرقوں کو مرزا صاحب نے پلید کہا ہوا ہے، پلید. اب اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ وہ 73 میں سے ایک جنتی ہے، تو تبھی تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ان 73 سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو وہ حوالہ دیتا ہوں، اصل کتاب سے کہتے ہیں تو اصل یہ دیکھیں، میں بھی یہ کہتا ہوں یہ کہ جلد وہ 17 ہمارا کوئی تعلق جلد نہیں ہے. میں 17 بھی یہ کہتا ہوں، میں صفحہ بھی یہ کہتا ہوں. 226 ہے، تحفہ گولڑویہ. بھائی آپ فرقہ کھیل لیں مجھ سے، مجھے تو کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہا بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں، اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ چکے ہیں، 73 تک پیدا ہو گئے ہیں، اور 73 میں تو ایک جنتی ہے. مرزا صاحب نے آپ کو پلید کہہ دیا ہے. اندازہ لگا لو آپ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مرزا کیا صاحب بات ہے. اپنی جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہماری جماعت بنی ہے، وہ وقت تھا وہی آنے کا. اس سے پہلے کیسے وہ فرقہ بن جاتا، جب حدیثوں میں ذکر ہے کہ اس کے ایک وقت مقرر تھا امام مہدی آنے کا، جن کے بارے جو اس وقت امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے. بالکل وقت مقرر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی صحیح ہے کہ 73 ہی فرقے ہوں گے، اور پھر مرزا مانے صاحب نا، کہتے ہیں مان تو گئے ہیں. 73 کے 73 پلید ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جب کہ ان میں سے ایک میری جنتی کیا ہے. مرزا اوقات صاحب ہے، کہہ رہے میری ہیں کیا پلید ہیں. اوقات ہے کہ میں کسی کو کچھ کہوں، جب میرے نبی نے تو آپ فرما مرزا دیا. صاحب کو سمجھائیں نا کہ مرزا صاحب کیوں آپ نے ہمیں پلید کیوں کہا ہے؟ نہیں، میرے نبی نے جہنمی کہہ دیا آپ لوگوں کو. یہ نہیں آپ دیکھ رہے، پلید تو پھر چھوٹا الفاظ ہے. جہنمی بڑا ہے یا پلید بڑا ہے؟ یعنی کہ جن کو جہنمی کہا ہے، مرزا صاحب نے جنتیوں کو بھی داخل کر کے سب کو پلید کہہ دیا. آپ کو تو پلید کہہ دیا مجھے مرزا لگتا ہے آپ صاحب نے. سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے جہنمی فرمایا ہے. ہاں. سمجھ آئی؟ تو جنتی بھی فرمایا نا، ایک کو جنتی فرمایا. مرزا صاحب کہتے ہیں وہ جنتی بھی پلید ہی ہے. اب دیکھ لیں آپ مرزا جنتیوں صاحب کو دیکھ پلید لیں. مانتے ہیں؟ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کسی بات کو سمجھنا. جب صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ نے رسول اکرم سے پوچھا کہ ان کے اوصاف یا ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا گیا. نہیں، آپ یعنی جھوٹ بول رہے ہیں. وہاں پہ نہیں لکھا نہیں ہے نہیں نہیں، مانا علیہ و جھوٹ صحابی، نہیں ہے کہ جو یہ میرے حدیث. اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا. بالکل بالکل. ہاں جی. تو صحابہ کا یہ طریق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی سن بروزی لیں، نبوت شروع اگر ہو گئی. مجھے موقع دیا تو سن لیں. اگر مجھے آپ نے نا جی اوپر جی. بلایا، تھوڑی میری بھی بات سن لیں. دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جو نیچے لوگ ہیں، جب میں آیا تھا اس وقت 6 7 لوگ تھے، اب 34 لوگ سن رہے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ اس وقت جو صحابہ کے ساتھ سلوک تھا، ان کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سزائیں دی جاتی تھی، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، قید کیا جاتا تھا. کس وجہ سے؟ کلمہ نہیں پڑھنے دینا. کس وجہ سے؟ نماز نہیں پڑھنے دینی. اور بھی صحابہ پہ ظلم کیے جاتے تھے. قرآن کی آواز گھر سے باہر نہ آئے. ان کی دلوں کو تکلیف پہنچتی تھی کہ یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمازوں پہ پابندی تھی. ہم مسجدوں کو مسجد نہیں بنا سکتے تھے. اس پہ بھی جنگیں ہو چکی ہیں. جی جی. آپ یہ بھی بتائیں نا، مسجد درار میں بھی یہ کام نہیں کرنے دیا تھا، اور ٹھیک ہے، کلمہ وہ نہیں ان چلے، کو وہ پڑھنے ایک دیا اور تھا، موضوع بلکہ ہے جو بتا. ان کی مسجد کو آگ بھی لگائی تھی. یہ بھی آپ بتائیں نا لوگوں کو. یہ کیوں ہاں وہ چھپاتے تو ہیں آپ؟ مسلمہ کذاب کو وہ بھی کلمہ نہیں پڑھنے دیا، اسے بھی کہا تھا کہ تو کذاب ہے، کلمہ نہیں اسے پڑھنے دیا. چلو بات کو تو ایک دفعہ بات ایک طرف لگ جائے، بعد یہ میں بھی کرتے بتائیں نا. ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ اب دیکھیں، مسجد درار کے بارے میں تو مرزا صاحب نے خود کہا ہے اچھا بھائی سن کہ تو بھائی لو، بہت میری اچھا بات ہوا وہ چل رہی ہے، گرائی مجھے گئی. مکمل تو کر لینے دو. ہاں جی. اب اب آپ وہ تقریریں کر پوری لیں، دنیا اپنا میں درد دل پاکستان اپنا رکھ لیں، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں پتہ ہے نا کہ میری بات سچی ہے، وہ کرنے نہیں دے رہے. پاکستان میں احمدیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتی. پاکستان میں احمدیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسجد نہیں بنانے دیتے، کلمہ نہیں لکھنے دیتے، کلمہ پڑھ نہیں سکتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے. 6 مہینے سزا ہے اس پر. اذان دینے پہ 2 سال سزا ہے.
اگر کوئی یہی ایک سکھ یا ہندو یا عیسائی کرے تو آپ لوگ اس کے پاؤں چومتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا دین خراب کر دیا، ہمارے پہ ڈاکہ ڈال دیا. یار آپ لوگوں نے یہ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو جہنمی کہا ہے. یہ دیکھیں آپ وہ بتاتے ہیں جہنمی نہیں کس کو قرآن اور حدیث پہ آ جائیں. اب مرزا صاحب کو آپ مانتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی تحریریں لے کے آتے ہیں. میں سارا نہیں، آپ کو مرزا صاحب کو بتاتے نا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ مسلمہ کذاب کو بھی کچھ نہیں کرنے دیا تھا، وہ پڑھانے لگا ہوں آپ جو کو. میں نے بات کی ہے، جو میں نے ہاں بات تو کی اس سے مرزا آپ تو متفق ہیں کہ نہیں؟ یا تو آپ یہ کہتے نا کہ بھائی مسلمہ کذاب، یا آپ درد دل رکھتے اور مسلمہ کذاب کی بھی حمایت کرتے کہ مسلمانوں نے اس کو کیوں نہیں پڑھنے دیا کلمہ، کیوں نہیں اس کو نماز پڑھنے دی، جبکہ وہ ایک جگہ پہ عبادت وہ ہے نا. حدیث مبارک عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ ایک مسجد میں تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، وہیں پہ پہنچ گئے، وہیں پہ جا کے قتل کیا، ابن نواحہ کو بھی قتل کیا، اور جو باقی تھے ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا گیا اور کہا کہ یہ لو اسلام قبول کر لو، توبہ کر لو، ورنہ یہیں پہ قتل کر دیے جاؤ گے. کیوں؟ چلو میں نے جو لوگ جو فرقوں ہے کا جواب دیا اس پہ متفق ہیں کہ نہیں؟ جو میں نے جواب دیا جو میرے رسول اللہ نہیں، یہ چیک کرنا ذرا. یہ ان کو بھی جو ہے نا، یہ دیکھو حارثہ بن مضرب سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ میرے اور کسی عرب کے بیچ کوئی دعوت دشمنی نہیں ہے. میں قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک مسجد سے گزرا اور مسجد میں وہ تبلیغ کر رہے تھے، نہیں کرنے دی. کہا کہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلمہ پہ ایمان لے آئے ہیں. یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، ان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ابن نواحہ کے علاوہ سب سے توبہ کرنے کو کہا. ابن نواحہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا تھا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا، آج تو ایلچی نہیں ہے. پھر انہوں نے قرظہ بن کعب کو حکم دیا کہ اس کو بازار میں لے جا کر اس کی گردن مار دو. یہ کفر کرنے والا ہے، اس کے اوپر اسلام کو پیش نہیں کیا جائے گا. اور نہیں کرنے دی تھی تبلیغ، میں بتاتا ہوں نہیں پورا کرنے واقعہ. دی تھی تبلیغ. ادھورا خوارج کو تبلیغ نہیں کرنے دی. خوارج کو بھی کہا کہ تم کذاب کافر ہو چکے ہوئے ہو. جب خود صحابہ نے کہا کہ یہ مسلمان تھے، کافر ہو گئے، کوئی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اسی وقت خوارج کو قتل کر دیا گیا. ادھورا واقعہ ہو گیا. اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کذاب کو مارا تھا؟ آپ جب زندہ تھے قتل کیا اس کا؟ جی وہ تو جب آپ مرض الوفات میں تھے نا، تب اس نے یہ کام کیا تھا. یہ سارا اس کو مسلمہ قذاق کو جب مارا ہے تو اس کو اس وقت جنگ ہوئی تھی، وہ فتنہ پھیلا رہا تھا، باقاعدہ اس کے ساتھ ایک گروہ تھا. نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. آپ وہ مرض الوفات میں چند دنوں سے پہلے اس نے یہ سارا کام کیا اور آپ کو پیغام آیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف وصال شریف ہو گیا تھا آپ کا. تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. اس سے پہلے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، جنگ تو بعد صحابہ نے کی تھی نہیں، نا. اس نے فتنہ بھائی، اس نے دعوی نہیں جب کیا تو وہ حکم کیسے دیتے؟ میرے پاس ثبوت آپ پڑا ہے. تو مرض الوفات میں تھے. ایک منٹ بھائی مرض الوفات میں کیسے حکم دیتے؟ مرض الوفات میں ایک جنگی پوری کاروائی کے لیے، ایک جنگی کاروائی کے لیے پورا ایک پلان تیار کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، بھائی بات تو سنو. میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغ میں بیٹھے تھے. جب مسلمہ کذاب آیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے بعد میں بادشاہ بنوں گا. اس کی دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا دور دور تک. یار آپ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ایک مرزا صاحب کو بچانے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بیان کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاؤ وہ حدیث ایسے ہے نہیں جیسے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لگاؤ وہ حدیث. چلو مجھے اوپر اٹھایا ہے. لگاؤ. ایک پہلے جھوٹ بولا، اب اس کے اوپر یہ دیکھیں جی جھوٹ کے اوپر یہ سب میرے پہ رہا نا. اب کہہ رہے ہیں وہ حدیث مبارک ہے. دوسری بات میری سن لینا بھائی، میری پوری بات سن لو پہلے. اگر حدیث سننی ہے پھر میرے الفاظ بھی سن لو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کا مطلب صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو عبداللہ بن مسعود کذاب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹھیک تھے، صحت مند تھے، وہ باغ میں ملنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھجور کی لکڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا. یہ مسلمہ کذاب. یار سن لو تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے جھوٹتے ہیں بولتے ہوئے، شرم نہیں آتی کہ اس نے خود یہ پیغام جب وہ آیا، اس نے یہ پیغام لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بیمار تھے. اس نے پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو لکڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو چھڑی ہے، اس میں سے بھی حصہ نہ دے. کیوں؟ اللہ جسے میرے الفاظ وہی آپ نے بیان کر دیے. جزاک اللہ. اور سن تو لو میری اگلی بات. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کو کیا کیا؟
اس کو کیا کیا، اس کو جو مرض الوفات میں تھے، آپ واپس آئے ہیں اور آپ اس وقت بیمار ہو گئے، جبکہ وہ جنگی کارروائی جو ہے وہ تشکیل نہیں دی گئی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ نے جبکہ وہ جو فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ اگر تو آج ایلچی نہ ہوتا تو میں قتل کر دیتا، اس کے بعد جنگی کارروائی کر کے اس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، جبکہ اس نے کوئی جنگ مسلط نہیں کی تھی۔ یہ میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے قذابوں نے، اچھا پہلے تو آپ لے لیں یہ مرزا صاحب کا ہی والا، میں آپ کو مرزا صاحب کا پہلے والا دے مجھے دیتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتی، آپ یہ لوگ بڑے دیکھیں جی، احترام سے اٹھاتے ہو، یہ اوپر دیکھیں، بعد میں کذاب کھیلنا شروع کر دیتے ہو جب آپ کو یار دلیل سے مسلمہ جواب قذاب نہیں ہے، پھر مرزا صاحب نے کیوں لکھا ہے مسلمہ قذاب؟ نہیں، آپ نے بڑے احترام سے اٹھاتے یہ ہو، دیکھیں، بعد میں جب آپ کو یہ حوالے دیکھیں دیتا نا، ہوں پھر کذابوں پہ آ یہ جاتے ہو۔ دیکھیں، کیا یہ جھوٹ، دیکھیں جناب، یہ مرزا صاحب جھوٹ کا کی حوالہ لے نشانی لیں۔ ہوتی ہے، یہ جھوٹا دیکھیں، انسان کہتے ہمیشہ ہیں کہ غصے کا قرآن سے سہارا لیتا ہے۔ برگزشتہ ہو کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برگزشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو ہم تو واجب القتل لعنتی کہتے ہیں۔ مسلمہ قذاب کو آپ سچا کہتے ہیں، اس نے کیا تھا قرآن سے ہٹ کے کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر اس نے دعویٰ کیا ہے، مانتے ہیں نا؟ فرق اگر صرف اس نے اتنا کیا ہے، ہے تو واجب القتل ہے، وہ مرزا صاحب کے فتوے سے واجب القتل ہے وہ۔ ایک منٹ، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں، ہمارے لیے حجت ہے، آپ کے لیے حجت نہیں، آپ صرف اعتراضات کے لیے ان کی نا جو آدھی ادھوری تحریریں پڑھتے ہیں۔ بات فرقوں کی ہوئی تھی، وہ میں نے ثابت کر دیا ہے۔ وہ ہم نے ثابت کر دیا کہ آپ لانتی بھی، پلید بھی ہیں آپ، اور یہ تو آپ بدتمیزی جو ہوگی نا، آپ یہ 73 تو پھر فرقوں سے بھی آپ کے باہر ہیں، باہر غصے کا وہ سہارا دور لے رہے ہیں نا، بیٹھے وہ ہوئے کوئی ہیں جواب کہیں پہ نہیں، جا کوئی کے، دلیل نہیں، تو غصے کا سہارا لے رہے ہیں۔ اور ہندوؤں سے بھی دور، عیسائیوں 10 سے، منٹ یہودیوں نہیں سے آپ بھی کسی آپ دور احمدی سے بیٹھے بات کر سکتے، فوراً مرزا صاحب اور بدتمیزی پہ اتر آتے ہو، یہ تو آپ کے ہیں۔ حالات ہیں۔ ہاں 10 جی، ہاں منٹ جی، ہاں نہیں آپ جی، سے بات ہوتی۔ چلو خدا صحیح ہے، میں تعالی، مزید خدا بات نہیں کر سکتا تعالی کیونکہ آپ کو بات کرنا نہیں آ رہی۔ ہزار ہاں نیک اجر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشے کہ جلد تر انہوں نے اس فتنہ کو فروغ کیا اور نص صریح کو پیش کر کے بتلا دیا۔ یہ قیامت تک نص، نا، جب تک احمدی نہیں ہو جاتے، جتنے بھی فرقے ہیں نا، جہنمی جیسا کہ فرقے، اس انہوں نے طرح کے مسلمہ نام۔ قذاب اور اسود انسی وغیرہ کو قتل کیا، در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیج اوج کے قذابوں کو، تمام قذابوں کو، میں قذاب کہوں تو آپ کو، مسلمہ قذاب کہوں تو آپ کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، قذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا۔ آگے بھی میں بتاتا میں ہوں نے کہ ثابت مسلمہ کر دیا قذاب کہ کو آپ قتل 72 مرتد ہو، ہونے ہم کی وجہ سے کیا جنتی تھا۔ ہیں، میں نے ثابت کر دیا، اتنا ہی میرا مسلمہ، کام تھا۔ یہ دیکھو جی، میری طرف سے پھر مسلمہ تعلق نامہ قذاب ہی ہے، کو آپ کو مرتد میں ہونے آپ کی وجہ احترام سے، بات نہیں کر اور سکتے۔ بدقسمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں آپ سے مرتد ہو گئے۔ یہ مرتد کی قتل سزا مرزا صاحب نے خود بتائی ہے۔ فرقہ گھیر گئے یہ نا، بات یہ ہے کہ میں نے موضوع چھیڑا تھا کہ بھائی دیوبندیوں نے آپ کو، مرزا صاحب کو نبی بنایا، انہوں نے بھی تسلیم کیا، آپ کے بڑوں نے بھی، کہ مرزا صاحب کو نبی بنانے والے جو ہے نا دیوبندی، وہاں سے چھلانگ ماری ہے فرقہ جی۔ ثابت کیا کیا جی؟ ثابت یہ کیا جی ہم جنتی ہیں۔ جنتی بھائی تمہارے عقیدے اور معاذ اللہ صحابہ کے اور تمام امت مسلمہ کے عقیدے یہی تھے، اور مرزا صاحب تو کہتے ہیں ساری کی ساری امت گمراہی پہ جمع تھی اور شرک میں مبتلا تھی، حیات عیسیٰ کے قائل تھے وہ سارے، نزول عیسیٰ کے قائل تھے وہ سارے، معاذ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جی آصف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ طیب صاحب ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سلمان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سلمان بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ میرا اصل میں وہ نا آئی ڈی، وہ کل والی تو آئی ڈی بین ہو گئی ہے نا 7 دن کے لیے۔ وہ کون سی، وہ کیسے ہوئی بین؟ ارے سر دیوبندی جو رپورٹ مار رہے ہیں، سفیر بھائی کی براڈ پہ کل بین ہو گئی تھی۔ اچھا یہ ابھی یہاں پہ کہہ رہا تھا نا، اس نے ایک بات بیچ میں کی تھی کہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہیں، حالانکہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کہا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں ویسے ہی ہمارے نبی علیہ السلام بھی آسمان پہ چلے گئے اور یہ واپس آئیں گے۔ یہ مرزا صاحب نے خود لکھی ہے یہ بات، حضرت عمر فاروق کا عقیدہ جو ہے یہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے، اور یہ ابھی یہاں پہ آ کے جھوٹ بول رہا تھا کہ نہیں کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ بھائی وہ جو حدیث میں بھی ہے نا کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی آسمان پہ چلیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ بات تو مرزا نے لکھی ہے یہ نا. ہاں یہ کس نے بتایا تھا حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھایا گیا؟ یہ کس نے بتایا تھا؟ قادیانی جواب یہ دیں. اس مرزائی سے پوچھنا تھا. آپ بات کر رہے تھے نا، میں نے بیچ میں مائک نہیں کھولا. اس مرزائی سے پوچھنا تھا کہ بھائی بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں. نہیں، آپ مائک اوپن کر کے نا، بات کر رہے تھے. مائک اوپن کر کے اپنی بات آپ رکھ سکتے ہیں، رکھ دیا کریں، کیونکہ گفتگو کے دوران نا میں مناظر کا